सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, पाकिस्तान में आपको पता है कि छोटी सी खबर भी जो है वो बहुत बड़ी खबर हो जाती है और उस पर इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि अब इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, अमूमन बाहर की दुनिया में कांग्रेस के सेशंस हों या पार्लियामेंट के सेशंस हों तो वो बड़ी एक नॉर्मल रूटीन की बात है, बट आई बिलीव यहाँ पर जॉइंट सेशन का होना भी एक बड़ा मुअम्मा बन गया है। हर तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, एक्सटेंशन की बात की जा रही है, फिर कहा जा रहा है मामलात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई फैसले लेने की बात की जा रही है। दो के अता तारड़ साहब की हमने आपको साउंड बाइट सुनाई है जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी सवाल है कि क्या हो गया ऐसा कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास सदर मुमलिकत को खुद चल के जाना पड़ा। तो जॉइंट सेशन में क्या होने वाला है? कोई नई तरमीम होगी, नई कानून साजी होगी, पुरानी कानून साजी पर कोई नई बात होगी, या सिर्फ एक जो बात समझ में आ रही है वो दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। आई एम जस्ट सेइंग प्रोबेबिलिटी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई मीन लाइक मेरे पास तो कोई चिड़िया नहीं है कि मैं आपको आने वाले वक्त का हाल बता सकूँ, बट कुड देयर बी दिस पॉइंट के जो जजेस की तैनाती का जो एक सिलसिले का जो उनका जो यानी कि पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट की जो एज है उस हवाले से क्या कोई कानून साजी हो सकते? फॉर दैट दे नीड मेजॉरिटी, बट वी हैव टू इंपॉर्टेंट गेस्ट्स विद अस। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं, लेकिन रज़ा से क्योंकि मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है एंड वी नो ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, तो मैं रज़ा को एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि पॉलिटिकल पंडित भी समझती हूँ। आई एम श्योर पीपल्स पार्टी का तो बयान देंगे ही, लेकिन ही हैज़ अ कमांड ओवर सो मेनी इशूज़ जिसमें तो आज हम खुलकर बात भी करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। रज़ा, मुझे बताइए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया भाई? कल तक तो आप मौलाना फजल रहमान साहब से इतने चिड़े हुए थे, मतलब आपसे मेरी मुराद स्टेट के जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते और यूं होगा और वो होगा और फिर उनकी वो तकरीरें, ये तकरीरें, ऐसी तकरीरें, वैसी तकरीरें। कल तक वो तहरीक इंसाफ के साथ थे और अब कोई तो ऐसा मुश्किल वक्त आ रहा है आप लोगों पे कि आपको खुद जल के जाना पड़ा जफ्फियां मारने। Thank you for having me, Jasin. It's always a pleasure. Always a pleasure. आपको पता है शुरू से it's always been interesting and enjoy करता हूँ मैं आपके साथ। यही खुसूसियत है मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की, कि मुफाहिमत के हवाले से जो उनका तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है उसको वो हमेशा क्रूशल स्टेजेस पे, चाहे मुल्क की सियासत का मामला हो, मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने का मामला हो, या कोई आइन के अंदर, जैसे हमने उनके दौरे सदारत में देखा 18वीं आईनी तरमीम थी, ही इज समवन हु हैज द एबिलिटी और कॉम्पिटेंस टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। लोगों को ले आते हैं, उन लोगों को भी अपने पास ले आते हैं, बातचीत कर लेते हैं जिनसे कि दुश्मनियां तक हो गई, उनको भी जाके एमकेएम के साथ था आपने देखा, इसी तरह नवाज शरीफ के साथ एक वक्त क्या हो गया। समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में सियासत करना जो है वो बहुत जरूरी है, और यही हमारे यहाँ होता चला रहा है कि हमारी इतनी पोलराइजेशन हो जाती है कि हम अलग मना कर देते हैं इंडेफिनिट टर्म्स कि हमने फना से नहीं मिलना, फना से नहीं मिलना, उससे बात। जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने कभी इस तरह की बात नहीं करी इंडेफिनिट टर्म्स। उन्होंने हमेशा ये कहा कि सियासत है, सियासत में आज के दोस्त कल के दुश्मन होते हैं, कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं, और इशू बेस्ड और नेशनल इश्यूज के ऊपर अगर रिकंसिलिएशन के लिए या दोबारा हिमायत हासिल करने के लिए प्रेसिडेंट साहब को जाना पड़े तो उसमें हिचकिचाई नहीं, वो चले गए। अच्छी बात है। आई बिलीव कि हमेशा जो दरवाजा खुला रहना चाहिए बातचीत का, और सियासतदानों को तो वैसे भी लचक दिखानी चाहिए। आई मीन लाइक यू हैव ऑल ऑफ यू हैव योर ओन एजेंडाज, मैनिफेस्टोज, योर ओन प्रोबेबिलिटीज कि मैं राइट विंग हूँ, लेफ्ट विंग हूँ, लेकिन सियासत में चले। बट अभी क्या ऐसी मजबूरी थी, ये क्यों नहीं बताते? क्या ऐसी मजबूरी थी कि मौलाना साहब के पास आनन फानन जाना पड़ा? ये जॉइंट सेशन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आई मीन लाइक क्या मतलब है, क्या ऐसी बात है जिसके ऊपर ये फौरी तौर पर बुलाया गया? एंड इट हैज बीन मैंडेटरी एंड मेड श्योर दैट एवरी सिंगल पर्सन इज प्रेजेंट।
ہاں اب یہ ہم اسپیکولیشنز تو کر سکتے ہیں جیسمین، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ جو روزانہ کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ سامنے آئے گا، جب ہی ہمیں جو ہے بزنس آف دا ڈے کا پتہ چلے گا کہ اس کیا بزنس ہے اور کیا ایجنڈا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی زیادہ دیکھیں سمپل میجورٹی اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہے، دونوں ہاؤس کی ملا لیں، سمپل میجورٹی سے کوئی قانون پاس کرنا ہوگا اٹس نو ایشو، کر لیں گے. آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی اس وقت کیونکہ آئینی ترمیم جوائنٹ سیشن میں ہوتی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آئینی ترمیم ایک اجلاس میں نہیں کر سکتے. آئینی ترمیم اگر پریزنٹ کریں گے، پریزنٹ ضرور کر سکتے ہیں، وہ پریزنٹ ہونے کے بعد وہ کمیٹی کو ریفر ہو جاتی ہے اور کمیٹی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کرتی ہے، اس کے اپروول کے بعد دوبارہ ہاؤس میں آتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آئینی ترمیم از ناٹ نارمل لیجسلیشن نا، تو وہ ایک سیٹنگ میں ویسے بھی پاس کرنا اس کے لیے مایوب ہوتا ہے. لیکن ٹیبل ہو سکتی ہے، یو آر سیئنگ دیٹ رائٹ؟ ٹیبل اگر کرنا چاہے گورنمنٹ لیڈر آف دا ہاؤس تو وہ کوئی بھی ممبر وہ ٹیبل کر سکتا ہے وہ اسپیکر کی اجازت سے، سینٹ کے چیئرمین کی اجازت سے. جب وہ ٹیبل ہو جاتی ہے تو ٹیبل ہونے کے بعد وہ پھر ریکنسیڈریشن کے لیے مزید ڈسکشن کے لیے کمیٹی کے حوالے. سر مجھے ایک سیکنڈ دے دیجیے گا کیونکہ کل جن سے آپ نے ملاقات کی ہے ان کا موقف آنا بھی بہت ضروری ہے. راشد سومرو صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت، JUIF کے سینما میں سے ہیں، اور میں ان کو یہ بھی کہتی ہوں کہ ویری ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں وہ میرے. اور راشد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں راشد سومرو صاحب، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ، ہمیشہ میں نے آپ کے شو کو اپنا شو سمجھا ہے، آپ ہمیشہ عزت دیتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ، آپ کو اللہ اور عزت دے. مجھے یہ بتائیے گا سومرو صاحب، ایسا کیا ہو گیا کہ صدر مملکت کو آنا پڑا؟ ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ کل تک تو یہ بات نہ کرنا چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یہ کہہ رہے تھے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اصل میں یہ ہمارے ساتھی جو ہیں، میں کسی کے ذات پہ کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ دیکھیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یا پھر جب سے مولانا فضل الرحمان سیاست کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی پھنستا ہے تو آ کے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے. پھر مولانا صاحب پاکستان کے منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر بھی نظر آتے ہیں اور مولانا صاحب پاکستان کے سب سے سینئر پولیٹیشین بھی نظر آتے ہیں اور سارے مسائل کے حل کا راستہ بھی نظر آتے ہیں. لیکن جب مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام کی تحریک اور کندھا اور سب چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں اور پھر اقتدار اور الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو پھر عوام اور عوامی اصلاحات اور پھر جو احتجاجی دھرنے میں بیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں TROs، وہ سب بھول جاتے ہیں. پھر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اقتدار میں کیسے جائیں، ہمارا کوئی الائی رہتا ہے تو رہے، ہمارے کوئی TROs رہتے ہیں تو رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مرتبہ بھی اپنے اقتدار کے نشے میں ہر ایک نے یہی کیا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، سینئر اور منجے ہوئے سیاستدانوں کو بلایا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 5 مہینے کے 5 جلسوں میں بتا دیا ہے کہ بھائی جان، ملک کی اگر کوئی حقیقی قوت ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، عوام کا کوئی حقیقی ترجمان ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو لے کر دھرنے اور مظاہرے کرنے کی اکیلے سے طاقت رکھتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب کو رام نہ کیا تو ہماری اقتدار کی کرسیاں ہل جائیں گی. کیسے؟ تو ہر ایک اپنے سومرو صاحب یہ بڑی عجیب، کیسے ہلیں گے اقتدار کی؟ دیکھیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف جوائنٹ سیشن آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو جس دن ٹیبل ہوگا کہ اس پہ کیا رکھا جائے گا، کیا موقف کیا ہے، لیکن کچھ اندر کی بات بتائیں نا. جوائنٹ سیشن میں ان کو آپ کی ضرورت ہے؟ جیسمین آپ بہت پرانی صحافی ہیں اور میرے والد صاحب کے ساتھ بھی آپ نے ایک اچھا وقت گزارا. بے شک. گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کیا آپ ملین مارچ بھول گئی ہیں؟ کیا جلسے بھول گئی ہیں؟ تحریکیں بھول گئی ہیں؟ پوری دنیا جس پشت پہ تھی، جس شخص کے پشت پہ تھی، مولانا فضل الرحمان کے 3 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں 18 ملین مارچ اسلام آباد کے اندر 18 اور 21 دن کے دھرنے کے نتیجے میں اگر وہ اپنے اقتدار کو سلامت نہیں رکھ سکے، اگر مولانا فضل الرحمان آج اسلام آباد نکلتے ہیں تو یہ تو اس حکومت سے بہت کمزور حکومت بنی ہوئی ہے، بہت لاغر حکومت بنی ہوئی ہے. اگر یہی عوام کا غیظ و غضب اس حکومت کے خلاف مولانا صاحب لے کر اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں، جس طرح پچھلی حکومت کے لیے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تھا،
تو یہ کیسے اپنا اقتدار سلامت رکھ سکیں گے؟ تو آپ کو یہ اقتدار کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، کیا آفر کی ہے؟ مطلب کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی نا، کانکریٹ بات تو بتائیں کہ ملنے آئے، خالی سلام دعا تو نہیں ہوئی ہوگی نا، کیا آفر کیا؟ کوئی اقتدار میں حصہ دینے کی بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی؟ جی ایسا ہی ہے، وہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں، حکومتی صفوں میں بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری سینٹرل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے ٹینیور میں بھی ہم نے چیئرمین سینٹ کی سیٹ کو لات ماری تھی، اب بھی اقتدار ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا۔ 25 جولائی 2018 کے دن جو ہم نے موقف لیا تھا، اس وقت خان صاحب نے اس کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ خان صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس لیے تھے کہ وہ اقتدار میں نہیں آ رہے تھے۔ اب خان صاحب کی قربتیں ہم سے اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہماری وہ بات اس لیے اچھی نہیں لگ رہی کہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہو، لیکن ہم تو اسی موقع پہ کھڑے ہیں۔ لیکن سومرو صاحب سننے میں تو یہ آ رہا ہے، قطع کلامی معاف، سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن کے اندر شاید کوئی ایسی چیز ٹیبل کی جائے کہ جو مدت ملازمت کی جو عمر ہے اس میں توسیع کر دی جائے، کچھ لوگ ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس، میں بڑے کیئرفلی انداز میں یہ بات کروں گی کیونکہ اوبیسلی میں نہیں چاہتی کہ میں یا میرے مہمان بلا وجہ سے کل ہم وہ عدالت میں کھڑے ہو کہ جی کس بیسس پہ آپ نے یہ بات کی، لیکن میں بڑے احتیاط اور محتاط ہو کے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو بات چل رہی ہے میڈیا میں وہ یہ ہے، جبکہ چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس کہہ چکے ہیں انہیں ایکسٹینشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ماضی میں بھی اس کی نظیریں پارلیمنٹ میں آپ کو ملتی ہیں، قانون سازی میں ووٹ دینا یا نہ دینا اس سے حکومت میں شامل ہونا یا حکومتی فیصلوں میں ہم نوا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی قانون سازی اسمبلی میں آئے گی تو جمعیت علماء اسلام اس پر غور کرے گی، اگر وہ آئین اور قانون میں کی جانے والی امینڈمنٹ ملک کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے بہتر ہے تو جمعیت علماء اسلام سوچے گی کہ ہم اس میں ان کو فیور کریں، لیکن اگر ہم سمجھیں گے کہ نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے بھی ہم نے بہت بڑی بڑی قانون سازیاں آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے بائیکاٹ کیا، ڈیفر کیا، حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے۔ تو یہ ملاقات ٹھیک، تو یہ ملاقات یہ بھی شو کرتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ ملاقات صرف بندوق کے لیے تھی اور طبیعت پوچھنے کے لیے تھی۔ اچھا، انہوں نے خیر سگالی کے طور پر طبیعت پوچھی اور بندوق دے دی، تو میں نے اس پہ تبصرہ یہ کیا ہے کہ اس مولوی نے جو آج کل بہت بفرا ہوا ہے، مولویوں کے سے بندوق لے کر ووٹ کی پرچی دی ہے، پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا ہے، میرا مشورہ ہوگا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں بندوق نہ دیں۔ مولانا صاحب تو بندوق چھین رہے ہیں، اگر بندوق اس کے ہاتھ میں آئے گی تو پھر اور خطرناک ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑا خطرناک تحفہ تھا سومرو صاحب، یہ تو واقعی بڑا خطرناک تحفہ تھا، اس تحفے کی مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی۔ مومن صاحب بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارا بہت بہت شکریہ بات کرنے کا، سومرو صاحب سے گفتگو کر رہے تھے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ مومن صاحب یہ بتائیے گا، سینیٹر صاحب صدر مملکت نے ایک ایسا خطرناک تحفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اب آپ اس ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کا بھی ایک وفد ان سے مل چکا ہے مولانا صاحب سے، اور مولانا صاحب نے بڑے کھل کے بارہا یہ کہا ہے، ایون پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مینڈیٹ جس کا ہے اس کو دو، تم چوری کے مینڈیٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا مل رہا ہے تم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ابھی آپ نے جو اپنے انٹرو میں چیزیں بتائیں، آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ لا چینج کرنا چاہیں تھرو لا جو ہے نا قانون سازی رادر دین کانسٹیٹیوشن کہ وہ ایج کر لے۔ دیکھیں اس کے لیے بھی آرٹیکل 179 ہے آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، جس میں ریٹائرمنٹ آف دی ایج جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ تو ان ادر ورڈز نہ یہ سینئر موسٹ کے علاوہ کسی اور کو کر سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 175A کور کرتا ہے، نہ یہ ایج کو چینج کر سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 179 کور کر سکتا ہے، نہ جوائنٹ سیشن لا سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 239 کور کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں، اب یہ کر کیا سکتا۔ اچھا انہوں نے ایک چیز شاید یہ کریں کہ یہ ان کا ایک اور موقف تھا کہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کے لحاظ سے یہ جا کے کریں، کیونکہ دیٹ از اے بگ تھنگ، وہ اور اس سے یہ ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے امپلیمنٹیشن کے لیے، وہ آرٹیکل 204 کور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے ذرا ہمیں عوامی زبان میں سمجھائیں نا، کیا ہے کاؤنسل آف کورٹ؟ کانٹیمپٹ آف کورٹ میں دو تین، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس میں اگر کورٹ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر کورٹ آرڈر دیتی ہے سپریم کورٹ کہ یہ کرنا ہے تو وہ کوئی اس کو نہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر وائلیشن ہوتی ہے تو یہ ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، پلس
اس کی وجہ سے آپ سپریم کورٹ کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیں گے اگر ان کے ڈیسیجن بائنڈنگ نہ ہو. اور یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان اے وے ایک تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو سنانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ چمن گوئی جو ہو رہی ہوتی ہے, جو وسپرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو سائلنس کرنے کے لیے بعض دفعہ انڈائریکٹلی لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی ذرا کانسٹیٹیوشن پڑھ لو. یہ نہیں ہے کہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں, ہمارا کہنا از بائنڈنگ آن ایوری ون. اچھا, تو یہ کیا آپ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں, ان کی خواہشیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کل کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ایک پریزیڈنٹ صاحب کی ہوئی تھی, ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ صاحب ہیں, وہ بندوق دیں, توپ دیں, جو مرضی دیں, ان کی اپنی مرضی ہے, اور مولانا صاحب لیں, یہ ان کے آپس کے درمیان کی بات ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. ہر ایک وہ کرتا ہے اور ہر ایک مل رہا ہوتا ہے, ہم لوگ بھی ملے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان JUI کے درمیان میں جو ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم لوگ الگ الگ تو جائیں گے یا نہیں جائیں گے, لیکن ہم پارلیمان کے اندر جو لاز کے اوپر ہے ایک ساتھ اس کے اوپر کریں گے. اچھا, جب یہ چیز آ جاتی ہے تو یہ میرے لحاظ سے ایک بہت بڑا وے فارورڈ ہے. کیوں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اور JUI جو ہے, ان کی آپس میں ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے آف وے فارورڈ. تو ہم لوگ اپنی الائنس میں شاید نہ جا سکیں, لیکن ہم لوگ ڈے ٹو ڈے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, جو کہ لا کے لحاظ سے یا جو کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو گئے اس کے لحاظ سے, یا جو ٹریبونلز کے لحاظ سے, ان 3-4 چیزوں کے اوپر ہم لوگوں کا کم از کم موقف ایک ہی ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ اور میری ایک آپ کے چینل کے تھرو ریاض سے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو کہ ایک ینگسٹر ہے, جس نے اپنا فیوچر وہ کرنا ہے, اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک جو پراپر سٹانس ہوتا ہے ایک لیڈر کا, ایک تو ہے نا پاکستان میں پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے مطلب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنے مطلب سے آگے جا کے فیوچر کی بات کرتا ہے. اور فیوچر میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان کا مقابلہ مینلی ہو سکتا ہے کوئی تحریک انصاف کا ہوگا یا ہو سکتا ہے مریم نواز کا ہوگا. ان تینوں میں ان میں سے ان کا مریم نواز کے اوپر ان کا سٹانس زیادہ بہتر ہو جائے گا اگر یہ پرنسپل ڈیسیژن لے لیں کہ ہم لوگ یہ غلط چیزوں میں ہم لوگ ان لا کو پاس کرنے میں ساتھ نہیں دیں گے. ابھی یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ لا کیا ہے, یہ بھی تو نہیں پتا نا, ہم اٹس ٹو لاؤڈ, وہ تو ہم اسپیکولیشن کر رہے ہیں نا کہ لا کیا ہوگا. دیکھیں, میں یہ بات کر, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, میں پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ کون سا لا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غلط طریقہ ہے, غلط لا ہے یا غلط چیز ہے, اس کو آپ اس کو غلط کام کو صحیح طریقے سے کرنا چاہتے. فار ایگزامپل, غلط کام کیا ہے؟ غلط کام یہ ہے کہ اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور میں 2/3 میجورٹی کے لحاظ سے یہ آئین میں تبدیلی لے آؤں کہ یار چوری آج کے بعد سے جائز ہوگی. آپ کو پتہ ہے میں وہ کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پارلیمان اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی چیز کر لے. نہیں سر, ایسے نہیں ہو سکتا کہ چوری کرنے کی آپ کو اجازت مل جائے. یہ کیسے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں چوری کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کوئی ایسا کام کر لوں جو آپ کا آرٹیکل 2 کے خلاف نہ ہو, جو آرٹیکل 2 کے خلاف نہ ہو, جو کہ اسلام کا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں کچھ بھی چینج کر سکتا ہوں. بریک لینی ہے تاکہ ہم رضا کے پاس جا سکیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. So Raza, I wanted to give you complete, like time تاکہ آپ مکمل کر سکیں. That's why I took a break earlier on. What's your take on this? میں بس ایک ہماری صاحب کی ہر بات سے اگری کرتے ہوئے ایک بات کا فرق ہے کہ there are 3 conditions جہاں پہ آپ کوئی امینڈمنٹ یا کوئی لا پاس نہیں کر سکتے. نمبر 1, if it's against Islamic jurisprudence, شریعت کے خلاف ہو. نمبر 2, if it's against basic fundamental rights. Fundamental rights کو بھی آپ جو ہے چینج نہیں کر سکتے. نمبر 3, if it's person specific. 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی بھی قانون سازی آئین سازی میں ہو تو they can be challenged and they will be struck off. کر دیتے ہیں. یہ جہاں تک رہ گئی بات کہ مفاہمت کے لیے فضل الرحمان صاحب کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سینئر پولیٹیشین ہے اس ملک کے. چند ہی جو بڑے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں, جو تجربے کار ہیں, مولانا صاحب کا نام اس میں آتا ہے. ان کا اور زرداری صاحب کا ملنا, اس وقت ان کے لیول کے 3 رہنما ہیں پاکستان میں. اگر آپ اوور آل دیکھیں نا, نواز شریف صاحب ہیں, آصف زرداری صاحب ہیں, فضل الرحمان. عمران خان صاحب پاپولر بہت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سینیورٹی, ایکسپیرینس, سیاست, ڈائیلاگ, الائنس بنانا, کولیشن, اس کا تجربہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. تو اوور آل جو ایک نیشنل پالیٹکس کے اندر جو
صحیح معنوں میں جمہوریت, جمہوری روایات اور لوگوں کی بات چیت, ڈائیلاگ کے اندر جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ 3 یہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا, فضل الرحمان صاحب کا ملنا یہ بہت سے دروازے کھولے گا. یہ دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھولے گا اور تحریک انصاف کے لیے بھی کھولے گا. جیل کے دروازے کھولیں گے یا نہیں یہ بتا دیں. کس کے؟ جیل کے. جیل کے دروازے تو پرابلم ہے, جیل کے دروازے اس پرابلم, اور اس پرابلم کی اصل وجہ یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے جو خان صاحب کا بیان تھا, آئی تھنک دیٹ اسٹارٹیڈ, جو ان کی جو پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے نا ان کے بیان سے تھا, جنہوں نے کنفیس کیا, ایڈمٹ کیا رپورٹرز کے سامنے, اور پھر اس کو بعد میں دوبارہ ری کنفیس کیا, ایڈمٹ کیا کہ 9 مئی کو اٹ واز ہز انسٹرکشنز that come what may if he is arrested, آپ نے جو ہے وہ GHQ اور آرمی انسٹالیشنز کے پاس جانا ہے. That alone is enough for 9th میں. اب 9th میں کو جو ان کا کہنا ہے کہ میں نے پیسفل کہا تھا, لیکن چونکہ ایک ڈس آرگنائز پارٹی ہے, اس کا اسٹرکچر کوئی نہیں ہے, ایک ماس لیول پہ سپورٹ ہے, پھر خان صاحب ہے, نیچے کوئی آرگنائزیشن اسٹرکچر نہیں ہے. تو جب آپ اس قسم کی انسٹرکشنز دے دیں گے اور لوگ مارچ کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر چونکہ گراؤنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں چلیں مان لیتا ہوں مسکرینٹس آ گئے ہوں گے. پہلا پتھر انہوں نے پھینکا ہوگا, باقی پھر آپ کو پتا ہے گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے, بلوے میں کیا ہوتا ہے, لوگ پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو 9 مئی کی تو بہت بڑا, اس کے بعد سے اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں گے آتے آتے یہاں تک فیض صاحب کی گرفتاری تک, تو ہی از بیسیکلی از ناؤ ایڈمٹنگ ٹو سرٹن فیکٹس. اور فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پرابلم ان کے لیے شروع ہوا ہے اس میں ان کے لیے تو ابھی کہیں نام ہی نہیں ہے, صرف 2 تو پریس ریلیز آئی ہیں SPR کی, اس میں سے ایک کیس بہت کلیئرلی انہوں نے بات کی, وہ ٹاپ سٹی کا ہے. اس کے علاوہ تو ایک انہوں نے کہا کہ جی فیض صاحب کی 2 سال کی جو سرگرمیاں ہیں پولیٹیکل ارینا میں, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ نا, آفٹر ہز ریٹائرمنٹ. ہاں, لیکن کسی پارٹی کا نام نہیں دیا نا. واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس نے اس کو اون کر لیا کہ یہ ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو خان صاحب نے خود ہی اون کر لیا, ہمارے لیے بات ہو رہی, ہمیں کہہ رہے ہیں. ابھی تک وہاں سے کچھ نہیں آیا. تو دس از, یہ پریشانی شو کرتا ہے خان صاحب کی, گھبراہٹ شو کرتا ہے, فرسٹریشن شو کرتا ہے, اور لیک آف لیگل ایڈوائز اینڈ پولیٹیکل ایڈوائز شو کرتا ہے. ان کے پاس نا, اب دیکھیں نا پورے سیناریو میں اگر میں ایک نام لوں آپ سے, مومن صاحب بیٹھے ہوئے, مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب کدھر ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب از دا موسٹ سینئر لیڈر آف, ٹھیک ہے وہ بھی جیل میں, ان سے ملاقات ہو, ان کے اور خان صاحب کے درمیان کوئی مشاورت ہو, کسی اسٹیج پہ دونوں طرف میسج ایکسچینج ہو, تو شاہ محمود قریشی از مسنگ فرام دا انٹائر سین. یس, جو بہت ہی لائٹ قسم کا جو سمجھدار سیاستدان ہے تحریک انصاف کے بعد, ایک وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. اس کے پاس وکلا نہیں جاتے مشورہ کرنے کے لیے, جلسہ کینسل کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے, سب خان صاحب کے پاس جاتے ہیں. تو جیل کا دروازہ اکارڈنگ ٹو یو نہیں ابھی کھلے گا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو کورٹس کے میٹر ہیں نا, وہ تو کیسز چل رہے ہیں. جب تک ان کیسز میں ریلیف نہیں ملتا, اور دونوں کیسز بہت اسٹرانگ ہیں. میرے حساب سے جو القادر والا ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور دوسرا کیس جو ان کے اوپر چلے گا 9 مئی کا, اگر جو یہ ہم کچھ سن رہے ہیں, یہ بہت بڑا ان کے لیے جو ہے نا, اسپیشلی آفٹر جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد, کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور ثبوت مل جاتے ہیں. اور obviously آپ کو پتا ہے کہ Raza, you and I both know, and I mean like you've been a politician for the longest time, and I think I've also been the journalist for the longest time now, اور ہماری کتنی ہی ڈیبیٹس رہی ہیں, ہیٹڈ آرگیومنٹس, کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان. بٹ the fact of the matter is کہ ہم نے اتنا سیریس ایشو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک not I mean like that a former DG ISI is actually picked up on several charges, and the charges are also extremely, some of the charges are actually آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی پیپل آر میکنگ اے ماکری آف اٹ, کہ بشرا بی بی واز پلانٹیڈ اینڈ دین فیض صاحب واز گیونگ اے انفارمیشن, دیٹ انفارمیشن واز بینگ کلمنیٹڈ انٹو جادو ٹونا اینڈ تھنگز لائک دیٹ, اینڈ واز بینگ ریلیڈ ٹو خان صاحب, اینڈ خان صاحب واز ایکچولی بلیونگ اٹ. I mean this is the believing as Khan Sahib was believing it, I don't know the student, but he was taking it as revelations, no? That's what I'm saying, that's why he kept on saying کہ میری مرشد ایک ہی ہیں, میری مرشد ایک ہی ہیں, میری مرشد ایک ہی ہیں. And any person now in Tehreek Insaf, I don't know Momin Saab to, I mean like I don't know if he can comment on this, but the previous Tehreek Insaf that we knew, جنہوں نے آنن فانن فٹافٹ سب کچھ چھوڑا نا, ان سے کتنی ہی ملاقاتوں میں we used to ask, ایک کی انٹری بین ہے, دوسری کی انٹری بین ہے, تیسری کی انٹری بین ہے, کسی کو ملنے کی اجازت نہیں, کسی کا استخارہ ٹھیک نہیں نکلا, کوئی چاند کے بعد نہیں مل سکتا, کوئی صبح کے بعد نہیں مل سکتا, کوئی رات کے بعد نہیں مل سکتا, خان صاحب کراچی نہیں رہ سکتے, سورج کے بعد گھر آنا ہے. یہ چیزیں فیکٹس پر ہیں, ان لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں, which were very very unfortunate and amazing for us, and when we used to inquire about it,
تو they were like کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میری تو خود بہت سے ان کے ایسے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہیں جو آپ کو پتا ہمارے کامن فرینڈز ہیں, آپ بھی جانتی ہوں, ان سے میری بیٹھی ملاقات, تو ان سب کا اشارہ یہ تھا کہ یار خان صاحب کے پاس جاتے ہوئے جب وہ اچھے وقت تھے تو ہمیں پرابلم یہی ہوتا تھا کہ ہی یوزڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن, وہ روک کے اندر جاتے تھے, پوچھ کے آگے پھر ڈیسیژن لیتے تھے. تو یہ چیزیں یہ فیکٹس ہیں جو ہم نے خود سنے ان کے لوگوں سے جنہوں نے باتیں کی. پرابلم آپ کو یاد ہوگا ہم اکثر یہ گفتگو کرتے تھے, اسپیسز میں ہی بات کرتے تھے کہ خان صاحب کا جو بڑا پرابلم ہے وہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے, ان کا بڑا پرابلم نو پارٹی سٹرکچر ہے نا. نہیں, ان کا پرابلم ایکچولی ان کا سب سے بڑا پرابلم جو تھا اینڈ میں نا ولنریبلٹی ہو گئی تھی, ولنریبلٹی ہو گئی تھی. دیکھیں ہی از اے اسٹیٹسمین, ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, ریلیجن پہ بات نہیں کی, یو این میں تقریر نہیں کی. wherever he represented Pakistan, he did it extremely gracefully and we must admit that he is no doubt a very popular leader in this country. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خان صاحب کی پاپولیرٹی تو ہے ہی نہیں. آپ نے انہیں 9 مئی لگائیں, 10 لگائیں, 15 لگائیں, 16 لگائیں, unless and until proven people of Pakistan still turned out and voted for him. جبکہ آپ نے ان سے بلہ لے لیا, نشان لے لیا, بیٹ لے لیا, سب کچھ کر لیا. سو رضا ہم اس پہ تو ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, وی کین ڈیبیٹ آن, نہیں کر سکتے پاپولیرٹی پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, لیکن پاپولیرٹی کو ہم بنیاد بھی نہیں بنا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ بندہ ایکس وائی زیڈ بندہ بہت مقبول ہے, اس کو فلاں فلاں جرم کرنے کی اجازت ہے. نہیں, بالکل نہیں دے سکتے, بالکل نہیں کہہ سکتے, بالکل نہیں, کسی کو جرم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی جو میں نے پہلی دفعہ سنا اس مطلب ہر قسم کی, تو اب یہ 2024 میں ایک نیا لفظ بھی متعارف ہو گیا پاکستان میں. مومن صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. سینیٹر صاحب, یہ جو ہماری ابھی گفتگو ہوئی ود رضا, ڈو یو تھنک آفٹر دی اریسٹ آف جنرل فیض تحریک انصاف از ان اے بگر فکس دین اٹ واز بیفور؟ دیکھیے, جب آپ لوگ باتیں کر رہے تھے نا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کیسز میں جو ہوا ہے, دیکھیے مجھے جو اب اگر میں پاکستان کا ایک جرنل کانسیپٹ دیکھوں اور وہ ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے آرمی کو کہا تھا کہ آپ یہ ٹاپ سٹی کے اندر آپ کے جو سرونگ جو ڈی جی سی تھے ان کو ذرا دیکھ لیں, انہوں نے یہ کام کیے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس پہ انہوں نے کر لیا, اور جو پہلا پیرا تھا مین جو تھا وہ اسی کے لحاظ سے تھا, اور یہ جو کورٹ مارشل ہے یہ مینلی اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب اس کے جو لاسٹ پیرا تھا اس میں ایک لائن آ گئی تھی کہ انہوں نے بیسیکلی پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسے کام کیے جو آرمی کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے خلاف ورزی کی ہے. نہیں تو وہ آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو آ گئی ہے نا کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے تو مینشن نہیں کیا. وائی ڈڈ یو اون اپ دس تھنگ؟ نہیں جی, ہم نے اس کی بیسس پہ ہم نے نہیں کہا. اس وقت اگر آپ اس وقت کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, اس پہ ہم لوگوں نے سمپل یہ کہا تھا کہ یہ آرمی کا اپنا میٹر ہے, اور including me everybody said we do not want to comment on that, this is army's internal matter. نہیں سر, آپ کی بات نہیں کر رہی, بٹ میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں. when he spoke to the journalists he agreed on this thing. سن لے میری بات سن لے. اس میں پرابلم تب سٹارٹ ہوئی تھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو منسٹر ہیں, یہ اپنے انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. دیٹ از واٹ لیڈ ٹو دی جو انٹرپریٹیشن جو سامنے آ گئی ہے کہ جی اس کا 9 مئی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ اس کے بعد سے سٹارٹ ہوئی ہے. میں کیٹیگوریکلی اگر آپ اس دن سے جس دن آئی ایس پی آر نے کیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سر خان صاحب نے بھی تو یہ اسٹیٹمنٹ دے دی نا کہ ہاں آئی ایگری کہ میں نے کہا جب میرا اریسٹ ہوگا تو آن دیز پلیسز یو مسٹ, کیونکہ انہوں نے کہا بھائی ہماری تو جن سے لڑائی ہے ہم نے انہی کے ہاں پروٹیسٹ کرنا تھا نا, باقی ہم کہاں پروٹیسٹ کرتے. تو ہی سیڈ, میں نے یہ نہیں کہا کہ وائلنٹ پروٹیسٹ کریں, بٹ آئی سیڈ کہ یس یو مسٹ پروٹیسٹ ان فرنٹ آف دا جی ایچ کیو. ٹھیک ہے, اب میں ایک بات بتا دیتا ہوں. لیٹس فار دا سیک آف دس آرگیومنٹ ہم ایک کرتے ہیں. اگر فرض کرو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ ڈی ایچ اے میں یا آپ وہ جو کینٹ میں یا آپ مری پشاور روڈ یا جو بھی ہے جس کے سامنے جی ایچ کیو ہے اس جگہ پہ جا کے احتجاج کر سکتے ہیں. نن آف دیز ایریا ایکچولی کم ود ان دا ایریا ویئر یو کین ناٹ پروٹیسٹ ایز اے پیسفل ڈیمانسٹریشن. دے کم ود ان دا باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. ان کے وہ چیزیں ہیں. ہاں اس کے اندر جو جانا وانا ہوا ہے وہ اس کو ہم خود بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیٹ از رانگ تھنگ. اگر میں فار دا سیک آف دس آرگیومنٹ میں آپ کی بات مان لوں کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو پھر تب بھی وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے, کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب ہم اس سے
ٹھیک ہے, ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے نا, اصل مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں 9th میں آپ شامل تھے, ہم کہتے ہیں 9th میں جنہوں نے توڑ پھوڑ کیے, جنہوں نے جلائے گرائے, ان سب کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں, دیر ہیز ٹو بی این ایویڈینس وچ از بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, کہ جو کہے کہ ہاں ہمایوں تم اس دن یہ دیکھو یہ تم توڑ پھوڑ رہے ہو, جسٹ بیکاز کہ میں اس جگہ پہ پایا گیا تھا بیکاز آف سم کائنڈ آف سرویلنس سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ پروو می کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. اچھا, میں I want to ask a very silly question today. مجھے سوری قطع کلامی معذرت کے ساتھ, Raza, can I go and protest in front of the GHQ? I just want to ask you. Ji, I can. Depends. Look, I'll tell you what. Two things. Okay. Yes, you can, but it has to be an issue that GHQ can resolve. آپ جی ایچ کیو کے کسی ایشو کو ریزالو, آپ کا کسی کو وہاں پہ مسئلہ ہے, جب آپ وہاں جائیں گے نا, مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ گاڑی کمپلین پولیس میں لکھوا کے جی ایچ کیو پہ تو نہیں جائیں گے نا, وہاں کیا فائدہ آپ کے؟ نہیں, فرض کریں مجھے دھمکیاں مل رہی ہوں, آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے, جی ایچ کیو پولیس تو نہیں ہے نا, آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے. آپ اگر اریسٹ ہو گئے, آپ کو پتا ہے, آپ سمجھ رہے ان لافل اریسٹ ہے, آپ کورٹ کے پاس جائیں گے, اسمبلی کے پاس جائیں گے, مطلب آپ جی ایچ کیو کا مظاہرہ ضرور کر لیں. غیر آئینی نہیں ہے جن علاقوں میں کہا گیا غیر آئینی نہیں ہے, illogical unjustified ہے نا, چلے غیر آئینی نہیں ہے, مان لی مومن صاحب کی بات, illogical unjustified ہے نا. مثال کے طور پہ لیٹس سے اگر رینجرز نے اریسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا کلیم ہے, تو رینجرز فالز انڈر فیڈرل انٹیریئر منسٹری, وہ جی ایچ کیو کے انڈر تھوڑی آتی ہے. آپ چلے آتے وفاقی میں داخلے گھر کے اوپر کر لیتے, پارلیمنٹ میں کر لیتے. Rangers does not come under armed force. And what about the core commander house? I mean, like anybody can enter. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, justified نہیں ہے نا. اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, اگر احتجاج کرنا ہے, آپ ان لافل اریسٹ ہے, گاڑی چوری ہو گئی, تو اس کے لیے وینیوز ہے نا, آپ وہاں جائیں گے, پریس کلب کے پاس جائیں گے. اچھا رضا, ڈیجیٹل دہشت گردی کیا آپ کو پتا ہے نا, چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بڑا سنجیدہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا بیرون طاقت سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, پاکستان کو کمزور کرنے کی, اور پاکستان اور افواج پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم ہر حال میں اس کو روکیں گے. اب یہ بتائیں ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ نئی ٹرمینالوجی ہے. اس سے پہلے سائبر ٹیررزم کے نام سے یہ سنا جاتا ہے. سائبر ٹیررزم یہ ہوتا تھا کہ باہر سے جو ہے وہ آپ کے ملک کے فائر وال کو توڑ کے, اور آپ کے نروس سسٹم کے اوپر, جو آپ کا ڈیجیٹل نروس سسٹم پہ, اس پہ جو ہیکرز اٹیک کرتے تھے, دیٹ یوزڈ ٹو بی کالڈ سائبر ٹیررزم. بٹ ناؤ اٹس اے نیو, بیکاز the phenomena of digital technology is changing. Now the social media platforms اتنے سارے ہیں, اتنے, اور وہاں پہ ہر آدمی ہر بات کر سکتا ہے. there is no پابندی نہیں ہے, بہت سی چیزوں کی ان پلیٹ فارم پہ کھلی اجازت ہے. تو آئی تھنک یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرمینالوجی ہے, انہوں نے ایک نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرائی ہے, جس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروپیگیشن آف نیگیٹو میڈیا کیمپین ہے, پروپیگنڈا کیمپین ہے, which is directly affecting the national interest and strategy, national strategy. And the armed forces of Pakistan, the air forces, the navy, the armed forces of Pakistan, right? The entire constitution, the entire being of the state rate, whatever is being challenged. ہم دیکھ رہے ہیں نا, IMF کو روک رہے ہیں, وہاں سے بھی آپ بہت سارے ٹویٹرز ہینڈلز ایسے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, وہ عجیب طرح کی جو ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں. تو کمبائنڈ ڈیجیٹل بناتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. ڈیجیٹل ٹیررزم کوئی ہتھیار تو نہیں سے گولیاں چلیں گی. ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ مائنڈ افیکٹ کرتا ہے. وہ ماس میڈیا کیمپین ہے جو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل سے اس تک پہنچتی ہے, پھر وہ آدمی کا افیکٹ کرتا ہے. اگر وہ کمزور ذہن ہے, اگر وہ ٹرانس لائک سچویشن میں ہے, وہ زومبی ہے, اور اس کو بس ایک ہے کہ یا وہ کسی بھی پارٹی کا اندھا فالوور ہے, تو یو کین بی لیڈر کو ڈیماگوگ سمجھتا ہے, تو وہ اتنا بھی انسٹیگیٹ ہو سکتا ہے کہ ہی کین ڈو سم تھنگ وائلنٹ. مومن صاحب, کین یو کامنٹ آن دس؟ دیکھیں, سب سے پہلے ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ڈو ناٹ بلیو کہ ڈیجیٹل دہشت گردی یا ٹیررزم ایون ایگزسٹ. دس ٹرم از اے مس نامر, دس از اے مس یوز ٹرم ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. ریزن بینگ, دیکھیے, ٹیررزم جب آپ بات کرتے ہیں بائی ڈیفینیشن اٹ از این اٹیک, ٹھیک ہے. اب اگر میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں. فرض کرے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے نا, اس نے ایک چور ڈاکو کے ساتھ مل کے چوری کروائی ہے, ٹھیک ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اس کو لٹرلی مت دینا, نہیں ابھی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. اب اگر اس جگہ پہ جب وہ ہوتی ہے تو ہم پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ یار وہ چوروں کے ساتھ رل گئے ہیں, ان کے ساتھ مل گئے ہیں, ٹھیک ہے.
अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि आप लोग चोरों के साथ मिले हुए हैं। मैं सर इसको मैं राउंड अप कर देती हूँ ना, आप हम इस तरह कर देते हैं कि आप चोरों के साथ मिले हुए हैं या बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको पुलिस वाले जो है ना वो इसको डिजिटल टेररिज्म भी कह सकते हैं, और वो इसको कह सकते हैं कि आप मेरे जो डिपार्टमेंट को है उसको बदनाम कर रहे हो। वो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको धमकियां दे सकती हूँ। देखिए, धमकी देना कोई गुनाह नहीं है, और धमकी देना ऐसी कोई वो भी चीज नहीं है, लेकिन धमकियां देना कोई गुनाह नहीं है। जान से मार देने की धमकियां, ये वो फलानी। रजा एक नई बात आ गई है भाई, धमकी देना कोई गुनाह नहीं है। सुन ले, देखिए धमकी, ये बात खत्म कर ले मोहम्मद भाई, तो फिर मैं एक बात आपसे करूंगा। अगर सर बस टाइम बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। बस धमकी देना सर डिजिटल दहशतगर्दी में आता है, धमकी देना। Incitement for terrorism या incitement of violence is equally important, and patronizing a murder and issue। देखें, अगर आप एक मर्डर का, लेट्स से ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अगर आप एक मर्डर का ऑर्डर देता है कोई आदमी और फिर नीचे इसको कमिट एग्जीक्यूट को उसका नीचे पेरोल पे बंदा करता है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल, इक्वली। अगर आप लोग मुझे सुनेंगे नहीं तो आप मेरा हाफ वो करके उसका गलत मतलब नहीं सर, आपकी बात का तो बिल्कुल गलत मतलब हम नहीं निकाल रहे। नहीं, आप बिल्कुल निकाल रहे। देखिए, सुन लेना जैस्मीन साहब, आप सुन ले। धमकी मैं आपको देख लूंगा, ये भी धमकी है, ठीक है। लेकिन किसी को थ्रेट, जान की थ्रेट देना, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। आपको इन चीजों को डिफरेंशिएट करना होगा। क्या I completely understand there are levels of threats. I understand that. Exactly. There are of threats which is something which comes under the umbrella of digital dehshatgardi, and some that don't come. Thank you so much नाज़रीन, आज का वक्त खत्म हुआ जाता है। I'll see you again. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।